अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के आम इंतखाबात की, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और दुनिया तवक्को रखती है और देखती है और एनालिसिस हो रही हैं कि नए इंतखाबात के बाद क्या सदर ट्रंप दूसरी बारी के लिए दूसरी बार वाइट हाउस जाने के लिए कामयाब हो सकेंगे या इस बार डेमोक्रेट जो है वो मैदान मार लेंगे, और इसके साथ साथ अमेरिका की आइंदा पॉलिसियाँ क्या होंगी। ये सारी सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की 50 रियासतों में ज़ेर बहस है। इसमें जलसे भी हो रहे हैं, इसमें कन्वेंशन भी हो रहे हैं, सेमिनार भी हो रहे हैं, लेकिन ये सब गहमा गहमी जो है ये सिर्फ स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है। इंटरनेट के ज़रिए बातचीत हो रही है और दोनों उम्मीदवार जो हैं अपना मंशूर, अपने दावे, अपनी कामयाबियां स्क्रीन पर आवाम के सामने ला रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी जमहूरियत जो है वहाँ की वो मफलूज हो चुकी है और उम्मीदवार जो हैं वो अपने अवाम के बजाय जलसों के ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन वो वहाँ लोग नहीं हैं, सिर्फ लोग जो हैं स्क्रीन पर नज़र आते हैं और वहाँ तमाम एक बहस जारी है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी नज़र आ रही है। पहली बार ये भी कहा जा रहा है कि पहली दुनिया का जो मुल्क है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ जो इंतखाबी मुहिम है उसका जो लेवल है वो बड़ा अजीब व गरीब होता जा रहा है, और तीसरी दुनिया के जो इंतखाबी मुहिम होती है या एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते हैं वो मंज़र हमें अमेरिका के इंतखाबात में नज़र आ रहा है। लेकिन आज हम जिस पहलू पर बात करना चाहेंगे वो ये है कि अमेरिका के इलेक्शन के इस दौरान दो बड़े वाक़यात हुए अमेरिका में। एक तो कोरोना पूरी दुनिया में वारद हुआ और जिसने एक पूरी दुनिया को लॉकडाउन का शिकार किया। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन चली और ख़ास तौर पर एक स्याह फाम बाशिंदे फ्लाइट जॉर्ज की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद जो मुजाहरे हुए, और पूरे वो मुजाहरे देखते ही देखते अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में वो फैल गए। इसके क्या असरात मरतब होंगे अमेरिका की सियासत पर, अमेरिका के समाज पर, और वोटर्स जो हैं ज़ाहिर है कि वहाँ के वोटर्स बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करते हैं, और कोरोना के जो असरात हैं, जो अभी तक वहाँ कोरोना का वायरस जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सका, इसके क्या असरात मरतब होंगे सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम पर, जिनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो दूसरी बार वाइट हाउस पहुँचें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें नज़र आ रहा है कि डेमोक्रेटिक के जो उम्मीदवार हैं, जो बाइडन, जो साबिक सदर, नायब सदर भी रह चुके हैं, उनको एक ड्रामाई तौर पर एक पहली बार एक फ़ोकियत नज़र आ रही है, और उनकी जो शोहरत है या उनकी पब्लिसिटी में या उनकी मंशूर को या उनकी गुफ्तगू को बड़ी पिज़राई मिल रही है। ख़ास तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इक़्तिदार में आकर मुसलमानों और अक़लियतों के ख़िलाफ़ और जितने भी तारकीन वतन हैं उनके ख़िलाफ़ जो सख्त इक़दाम उठाए गए हैं वो ख़त्म कर देंगे। जबकि दूसरी जानब सदर ट्रंप की जो मुस्बत पॉलिसियाँ भी थी कि दुनिया भर से अमेरिका की फ़ौज वापस बुलाई जाए और अमेरिका के वसाइल अमेरिका के अवाम पर सर्फ किए जाएँ, वहाँ बेरोज़गारी ख़त्म की जाए। लेकिन ये दोनों जो वाक़यात हुए हैं इनकी गर्द में सदर ट्रंप के ये ख्वाब बिखरते नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से आज हमने राब्ता किया है वाशिंगटन में मकीम सीनियर सहाफ़ी, दानश्वर, शायरा मोहतरमा नुज़ैरा आज़म से, जो अमेरिका की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं और इस पर लिखती भी हैं। हमने उनसे इसी हवाले से सवालात किए हैं। आइए चलते हैं नुज़ैरा आज़म की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नुज़ैरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने रास्ता न्यूज़ को वक्त दिया, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो अमेरिका में इंतखाबी मुहिम है या अमेरिका की सियासत है उस पर लम्हा बे लम्हा हमें तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। आप वहाँ मौजूद हैं, क्या देख रही हैं, क्या होने जा रहा है? ये जो आपने अभी ज़िक्र किया दो वाक़यात का कि कोरोना वायरस और जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या, ये दो मुख्तलिफ़ वाक़यात थे। इत्तेफाक से जॉर्ज फ्लॉयड का जो वाक़या हुआ है 25 मई को हुआ,
اور وہیں سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. یہ الگ بات ہے کہ یہ جارج فلائیڈ کا جو یہ واقعہ تھا یہ کرونا وائرس کے دوران ہوا، اور یہ وہ وقت تھا امریکہ میں جب کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر ماہرین بتا رہے تھے، بلکہ ان کے بیانات جو تھے عروج پر تھے، اور کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا. اسکول، یونیورسٹیز، دفاتر بیشتر یا تو مکمل بند تھے یا جزوی طور پہ، اور گھروں سے پڑھائی اور دفتری امور انجام دیے جا رہے تھے. ایسے میں جارج فلائیڈ کے واقعے پر احتجاج شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گئے. بلیک لائف میٹرز کا نعرہ ملک کی ہر گلی اور سڑکوں میں پھیل گیا، اور ان تمام نامور افراد کے مجسموں کو بھی گرانے کا عمل شروع ہو گیا جو کسی وقت میں سلیو اونرز تھے. 2020 کا یہ نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج پچھلے تمام احتجاجوں اور مظاہروں کے مقابلے میں شدید تھا. ویسے تو سیاہ فام افراد کی ہلاکتیں صرف پولیس کے ہاتھوں کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسے واقعات کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن جارج فلائیڈ کے واقعے پر اس قدر شدید احتجاج غیر معمولی تھا. اس میں شدت آنے کی وجہ وہ غصہ اور محرومی شامل تھا جو آج لوگوں میں در آیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس احتجاج میں صرف سیاہ فام افراد ہی شامل نہیں تھے، بلکہ نوجوان سفید فام اور امیگرینٹس نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. امریکہ میں یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ مشکل کسی بھی طبقے پہ آئے، ہر طبقے کے لوگ ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ جارج فلائیڈ کے واقعے کا جو احتجاج تھا یہ صرف امریکہ ہی میں نہیں تھا، بلکہ اس کی تو گونج سنائی دی دوسرے ممالک میں بھی. جہاں تک اس کا سوال ہے کہ اس کے اثرات امریکی سماج اور سیاست پر پڑ سکتے ہیں، تو عام طور پر امریکی سماجی اور سیاسی نظام جابرانہ حد تک مضبوط ہے، اور ان میں دراڑ پڑنا اتنا آسان نہیں. حالانکہ آج کل بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلائیڈ کے احتجاج کی وجہ سے ڈیموکریٹ پارٹی میں ایک سیاہ فام ایشیائی خاتون کو نائب صدارت کے لیے چنا گیا. امریکہ میں نسل پرستی کا خاتمہ کسی احتجاج یا مظاہرے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا، صرف امریکہ ہی کی بات نہیں ہے. آپ یہی دیکھیے کہ جس وقت عراق پر حملے کی بات ہوئی تھی اس وقت کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر میں اور امریکہ میں سڑکوں پر نکل آئے تھے، مگر ہوا کیا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی اگر آپ دنیا بھر پر نظر ڈالیں تو بیشتر ممالک میں نسل پرستی، صوبائی تعصب، مذہبی منافرت قائم ہے. ان میں نہ کمی آ رہی ہے اور نہ ہی کسی طور خاتمے کا امکان ہے، جس کی بڑی وجہ حکمرانوں کے مفادات ہیں. امریکہ میں صرف ایک وجہ سے نسل پرستی کم ہو سکتی ہے کہ اگر امیگرنٹ آبادی کا نمبر سفید فام آبادی سے بڑھ جائے. ختم تو تب بھی نہیں ہوگا، لیکن کمی آ سکتی ہے. وزیر اعظم صاحبہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور ایسے بعض گوشے بھی سامنے لائے ہیں جو پہلے ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہاں جو امریکہ کا سماج ہے وہ کس طرح اس ساری صورتحال کو محسوس کر رہا ہے، خاص طور پر نسل پرستی کے خلاف جو معاملات ہوئے ہیں. اور اسی دوران ڈیموکریٹس نے کملا ہیرس کو، جو ایک سیاہ فام خاتون ہے اور جن کا مشرق سے بھی تعلق ہے، بھارت سے بھی ان کا سلسلہ جڑتا ہے، ان کی جو نامزدگی ہے بطور وائس پریزیڈنٹ، اس کا کیا معنی ہے؟ اور یہ اصل میں جو کملا ہیرس ہیں یہ ہیں کون، اور ان کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس انتخابات میں ان کو نائب صدر نامزد کرنے کے حوالے سے کیا ڈیموکریٹ کو فائدہ ہوگا، یا نسل پرستی کے خاتمے کے حوالے سے کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ساتھ اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ امریکہ کے الیکشن کے بعد اگر جو بائیڈن جیتتے ہیں
تو کیا اس کی پالیسیاں تبدیل ہوں گی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے؟ کیا اس میں مزید کوئی گرم جوشی آئے گی یا جس طرح پہلے ایک ڈو مور کی کیفیت ہے کیا اسی طرح حالات برقرار رہیں گے؟ سینیٹر کملا ہیرس ایک جمیکن باپ اور ساؤتھ انڈین ماں کی اولاد ہیں، مگر وہ اپنا تشخص امریکہ کی سیاہ فام آبادی سے کرتی ہیں۔ وہ 5 سال کی تھیں تو والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی اور ان کی والدہ نے انہیں اور ان کی چھوٹی بہن مایا کو بحیثیت سنگل مدر پالا تھا۔ انہیں اس بات کی بھی تربیت دی گئی کہ کملا کا تعلق امریکہ کی سیاہ فام آبادی سے، جس کے لیے وہ کیلیفورنیا کی سیاہ فام آبادی میں رہیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو واشنگٹن ڈی سی کی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کو بھیجا، جسے سیاہ فام افراد کی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، تاکہ وہ سیاہ فام نوجوانوں کو سمجھ سکیں اور سیاہ فام تہذیب سے آشنا ہو سکیں۔ ہیرس کیلیفورنیا کی ڈسٹرکٹ اٹارنی رہیں، پھر اسی ریاست کی اٹارنی جنرل بھی رہی ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ پہلی سیاہ فام ایشیائی خاتون ہیں جنہیں امریکہ کی ایک اہم سیاسی جماعت نے نائب صدارت کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ ان سے یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں سیاہ فام ووٹرز کی جو تعداد بہت گر گئی تھی، وہ ان کی آمد سے ماڈریٹ اور سیاہ فام ووٹرز کی تعداد بہت ممکن ہے کہ بڑھ جائے۔ مگر امریکہ کی سیاسی تاریخ میں ان سے قبل 1952 میں پہلی سیاہ فام خاتون شارلیٹا باس کو نائب صدارت کے عہدے کے لیے پروگریسو پارٹی نے نامزد کیا تھا۔ پروگریسو پارٹی پریزیڈنٹ روزویلٹ نے بنائی تھی، لیکن اس کا حشر بھی کچھ عرصے میں مسلم لیگ کی طرح ہو گیا تھا کہ وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق شارلیٹا باس کی انتخابی مہم ہی تھی جس نے کئی دہائی قبل اقلیتی خواتین کے لیے سیاست میں عہدوں کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ شارلیٹا باس پہلی سیاہ فام خاتون تھیں جنہوں نے اپنا اخبار نکالا، اور وہ سول رائٹس، لیبر رائٹس اور ویمن رائٹس پر کام کرتی رہیں۔ دیکھیے، امریکہ میں اس وقت عوام جو ہیں وہ منقسم ہیں، بکھرے ہوئے ہیں اور الجھاؤ کا شکار ہیں، یہاں تک کہ اب اہم ریپبلکن سیاسی رہنما بھی اس سے پریشان ہیں، اور کئی ریپبلکن گورنروں اور اہم سیاسی رہنماؤں نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ جو بائیڈن کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ ہیں جو اپنی پوری کوشش میں ہیں کہ وہ یہ انتخابات کسی طرح جیت جائیں۔ اس ضمن اولاً وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدواروں اور سابق صدر براک اوباما پر اپنی ہر تقریر میں تبرے بھیج رہے ہیں، جو یہاں ٹیلی ویژن پہ اور اخباروں میں تواتر کے ساتھ جس کو دکھایا جا رہا ہے۔ دوم یہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ یو ایس پوسٹل آفس کو بند کرنے کی کوشش بھی کی ہے، کیونکہ اس سال 75% سے زائد لوگ ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک بڑے ڈونر لوئس ڈی جوائے کو پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے پر لگا دیا ہے، جنہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی تقریباً 500 ان مشینوں کو ناکارہ کر دیا ہے جو مختلف ڈاک کی چھانٹی کرتی ہیں۔ صرف ورجینیا میں 15 ایسی مشینیں ناکارہ کر دی گئی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو ان کی دوائیں اور سوشل سیکیورٹی چیک ملنا بند ہو گئے ہیں۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کارڈ کی بات ہے، تو اندرون ملک تو آپ نے ایک مثال دیکھ لی ہے، لیکن اس وقت جو ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی جنگ ہو جائے، دوسرا یہ کہ افغانستان میں 8,500 امریکی فوجیوں کو واپس لایا جا سکے۔ ہم یہ حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنی جیت کے لیے کیا کچھ کر گزریں گے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ کسی قانون اور کسی اخلاقیات کا پاس نہیں کریں گے۔ اس سال امریکی انتخابات اس تاریخ
میں پہلی دنیا میں تیسری دنیا کے انتخابات کا نام دے سکتے ہیں. مثلا یہ انتخابات جو ہوں گے یہ تیسری دنیا کے رویوں سے بھرے ہوئے پہلی دنیا کے انتخابات ہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ نظیرہ اعظم صاحبہ، آپ نے راستہ نیوز کو وقت دیا اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے وہ ایک ایسی تصویر سامنے لائی ہے جس سے یقیناً جو تجزیہ کار ہیں یا دنیا جس طرح نظریں لگی ہوئی ہیں امریکہ کے الیکشن پر ان کی رہنمائی ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ابھی بات کی ہے نظیرہ اعظم نے کہ تیسری دنیا کے انتخابات کا منظر پہلی دنیا میں نظر آ رہا ہے اور وہاں تمام الیکشن جو ہے وہ ایک جو پوسٹ آفس ہے اس کے شکنجے میں جا چکا ہے. اور جو نئے انہوں نے ڈائریکٹر جنرل بنائے ہیں صدر ٹرمپ نے پوسٹ آفس کے، اور ان کے آتے ہی کئی ڈاکخانے بند ہو چکے ہیں. کیا یہ امریکہ کی جمہوریت پر سوال نہیں اٹھائیں گے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اگر یہ پروگرام پسند آئے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.